बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये निज़ाम थरथरा रहा है और गिरने जा रहा है। हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं इमरान खान को घबराहट में कांपती टांगों के साथ, क्योंकि इस टाइम हालात बड़े संजीदा हैं। ये पैगाम भेज दिया गया है कि बात आ जाओ, खामोश हो जाओ, अब हमें अगर ज़्यादा तंग किया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। ये पैगाम भेजा गया है। ये पैगाम कैसे भेजा गया है? नाज़रीन, इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ डॉक्टर शहबाज गिल को मोटरवे पे एक्सीडेंट के जरिए मारने की कोशिश की गई है। उन पे कातिलाना हमला किया गया है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आप तक रिपोर्ट कर रहा हूं। जब ये हादसा हुआ, शक का इजहार किया गया कि जिस तरीके से रिपोर्ट हो रहा है कि गाड़ी को पीछे से मारा गया, और फिर जिस तरीके से रिपोर्ट हो रहा है कि उनको एक गाड़ी ने पीछा किया काफ़ी टाइम और उसके बाद मार दिया उनकी गाड़ी को। ज़रा कोई खास जगह देखिए कि आपको याद होगा कि प्रिंसेस डायना को भी इसी तरह कार हादसे में मारा गया था। तो ये जो सीक्रेट एजेंसीज होती हैं, इनका ये आजमूदा तरीका है, या जो कातिल होते हैं जो हायर किए जाते हैं, ये उनका आजमूदा तरीका है कि वो इस तरीके से मारते हैं कि ऐसा लगे कि हादसा हुआ है, किसी को ये शक ना हो कि ये कत्ल किया गया। तो अगर डॉक्टर शहबाज गिल जो कि बच गए हैं, अल्लाह का करम हुआ है, ना बचते तो कोई बताने के लिए स्टोरी पीछे बचता ना। उनके साथ जितने भी लोग थे, जिस तरह गाड़ी उलट गई, कोई बचता ना, तो कोई स्टोरी बताने के लिए था ही नहीं कि क्या हुआ, और यही कहा जाता कि ये एक एक्सीडेंट हुआ और बात खत्म हो जाती। अल्लाह ने सबको बचा लिया। अब ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर शहबाज गिल को पहले आप देख लें हादसे के बाद कि वो बिल्कुल सही सलामत हैं। जाहिर है उनको चोटें होंगी, कंकशन होगा, बाद में दर्दें निकलेंगी बॉडी में, लेकिन उनकी जान को फिलहाल ऐसे लग रहा है कि कोई खतरा नहीं है, अनलेस कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो जो बाद में पता चले। उन्हें अपना चेकअप ज़ाहिर ज़रूर करवाना चाहिए। लेकिन नाजरीन, ये है उनका पहला बयान जिस पर हमला होता है। ज़ाहिर ये एक FIR है जो उन्होंने समझ लें दर्ज करवा दिया अवाम के सामने, क्योंकि इस टाइम जिनकी हुकूमत है, मैं आपको वजह बताता हूँ कि क्यों वो कोई शफाफ तहकीकात नहीं करेंगे इसकी। मैं आपको सब बताता हूँ कि चल क्या रहा है। वो कहते हैं कि मुझ पर कातिलाना हमला करवाने वालों को बताना चाहता हूँ, अपने मौला और कौम की दुआओं की वजह से जिंदा हूँ। मेरी गाड़ी का पीछा करके जानबूझकर हिट किया गया। ये एक मंसूबे के तहत किया गया। मैंने कल ही कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें कत्ल करवा देंगे, करवा लें, गद्दारी नहीं करूँगा। खान के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। मैं आज कौम को बताना चाहता हूँ, ये खान पर भी हमला आवर होंगे। ये हर कीमत पर हमें चुप करवाने की कोशिश करेंगे। बैरूनी साजिश और इसके लोकल हैंडलर्स और गद्दारों को ये पता है कि खान और इसके साथी चुप नहीं बैठेंगे। इंशाअल्लाह सबको बेनकाब करेंगे। जो इनको लाए हैं वो आपको सबको पता है, वो न्यूट्रल हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। लोग अभी भी कहेंगे कि राना सनाउल्लाह एक मुबैना कातिल है, मुबैना ड्रग डीलर है, वो ये करवाता है इस तरह का। राना सनाउल्लाह तिफले मकतब है उनके सामने, जिनसे असल ये लड़ाई है। जो न्यूट्रल्स हैं वो बंदे को मार देते हैं और इतनी भी फिक्र नहीं करते कि मक्खी को मारने के लिए इससे हम शायद ज्यादा फिक्र करते हो। शायद मुझे मक्खी को मारने का ज्यादा दुख होगा जितना ये इंसानों को मार देते हैं, तो उससे कम इन्हें दुख होता है। नाज़रीन, सरपरस्त वो हैं। ये हुकूमत एक सेकंड नहीं चल सकती अगर न्यूट्रल्स ना चाहें। ये हुकूमत एक वोट पे खड़ी है, चले मान लें 2 वोटों पे खड़ी है। आज GDA, बाप, MQM, इवन क्यू लीग के 2 लोग वापस चले जाएं, ये हुकूमत गिर जाती है उसी टाइम। तो ये हुकूमत टोटली न्यूट्रल्स की हुकूमत है। शहबाज शरीफ से फ्रंट मैन है, कठपुतली है, सामने बैठा हुआ है। राना सनाउल्लाह कठपुतली है, सामने बैठा हुआ है। हुकूमत पीछे बैठ के कोई और कर रहा है। 100% हुकूमत का सारा कंट्रोल न्यूट्रल के पास है। और ये सब कुछ अगर ये है, ये अभी तो इल्जाम है ना, मैंने तो नहीं लगाया, जिस पर हमला हुआ है उसने लगाया, वो FIR दर्ज करवा रहा है। वो इशारतन बात कर रहा है, अभी खुल के नहीं कर रहा, अभी भी इज्जत रख रहा है। और ना ऐसे मौके पे जब किसी पे कातलाना हमला हो, वो खुल के बोल देता। मुल्क का सौदा करने को जस्टिफाई ना कर सके, फिर आप कत्ल करवाने की तरफ चल पड़ते हैं कि ठीक है 2, 4, 6 बंदे मर जाएंगे, कुछ अरसा शोर पड़ेगा, फिर लोगों को संभाल लेंगे, इमरजेंसी लगानी पड़ी लगा देंगे, आर्टिकल 144 नाफिज हो जाएगा, जो बाहर निकलेगा उसे मार डालेंगे, लॉकडाउन हो जाएगा, बस कुछ अरसे बाद संभाल लेंगे सबको। अचानक भारत हमला कर देगा। वो जैसे नहीं इंडिया में मूवीज में देशभक्ति का नारा लग जाएगा। वो जो देशभक्ति का नारा मोदी लगवाता है ना, यहाँ पे भी माशाल्लाह यही सोच पाई जाती है। ये मैंने खतरनाक बात क्यों कह दी है नाज़रीन? इसकी वजह यह है कि जिस तरह इंडिया को इम्यूनिटी है ना, वो जो मर्जी कर लें। पहली बार 75 सालों में पाकिस्तान को इम्यूनिटी दे दी है अमेरिका ने। ये मैं आपको बता रहा हूँ वाज़िया। इम्यूनिटी क्या है? आप इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करें, आप लोगों को कत्ल करवाएं, जेलों में डालें,
مذہب کے حوالے سے الزامات غلط لگائیں. کوئی ہیومن رائٹس کی تنظیم جو امریکہ کے انڈر کام کرتی ہے وہ نہیں بولے گی. امریکہ کا کوئی اخبار آپ کے خلاف نہیں لکھے گا. امریکہ اور مغربی میڈیا، میں سارا اوور آل، جب میں امریکہ کہہ رہا ہوں تو سمجھے سارا مغربی میڈیا، کوئی مغربی نیوز چینل آپ کے خلاف نہیں لکھے گا. آپ پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا. ہماری طرف سے بھی آپ پر کسی سینکشنز کی، کسی جی ایس پی پلس کی دھمکی نہیں دی جائے گی. آپ نے جس طرح زور لگانا ہے، جس طرح اس کو دبانا ہے، ڈرانا ہے، مارنا ہے، آپ عمران خان کو رستے سے ہٹائیں، اس کی پارٹی کو ختم کریں. جو کرنا ہے آپ کریں. ہماری فل سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، بالکل اسی طرح جیسے مودی کے ساتھ امریکہ کی سپورٹ ہے، بالکل اسی طرح جیسے اسرائیل کے ساتھ امریکہ کی سپورٹ ہے. اب امریکہ کی سپورٹ نیوٹرل اور نیوٹرل کے غلاموں کے ساتھ بالکل اسی طرح ہے، کیونکہ عمران خان ان سب کا مشترکہ دشمن ہے. یہ سمجھ لیں، یہ عمران خان کے مشترکہ دشمن ہے اسرائیل، انڈیا، امریکہ. یہ ٹرائیکا ہے اور یہ ان کے ساتھ مل کے یہ سازش کر رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے، میں چیلنج کرتا ہوں، یہ قتل کروانے کی کوشش کریں گے، کہیں سے کوئی بیان نہیں آئے گا. یہ جھوٹے کیس بنائیں گے، کہیں سے کوئی بیان نہیں آئے گا. کوئی ہیومن رائٹس، کوئی ایمنسٹی، کہیں سے کوئی بیان نہیں آئے گا. یہ جو مرضی کریں گے، ظلم اور زیادتی، کوئی بیان نہیں آئے گا. ان کو فل امیونٹی، فل پروٹیکشن. اگر آیا بھی تو جیسے نہیں وہ ایک کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھی ٹائپ ہے، ہلکا سا بس ایسے کہہ کے کہ لوگوں کو لگے کہ بالکل ہی بے غیرت نہیں ہوگے، بس اتنا ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. کوئی کنکریٹ سٹیپ نہیں اٹھایا جائے گا. جیسے عمران خان کو دھمکیاں ملتی تھی نا، تم یہ کر رہے ہو تو جی ایس پی پلس چھین لیں گے، یہ کر رہے ہو تو ایکسپورٹ پہ بین کر دیں گے، فلاں کیا تو فیٹف، یہ فیٹف سے بھی نکال دیں گے ان چوروں کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں، محنت ساری عمران خان کر گیا ہے، مشکل فیصلے وہ کر گیا ہے، قانون وہ بنوا گیا ہے. ان کو دیکھنا انعام ملے گا، فیٹف سے نکال دیں گے. ابھی 6-8 مہینے ان کی حکومت رہے گی تو فیٹف سے نکال دیں گے. جب دلیل نہیں بچتی، آپ قتل و غارت کی طرف جاتے ہیں. قتل و غارت کے جواب میں عوام اب تیار بیٹھی ہے کہ ان کو ادھیڑ کے رکھ دے گی اگر یہ باز نہ آئے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ویڈیو میں، یا یہ انسان کے بچے بنیں گے یا یہ ہماری لاشوں پر سے گزریں گے. تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. میں بتا چکا ہوں، ہماری سے مراد ہے، میں 22 کروڑ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. یہ ہمیں اتنی حقارت سے دیکھتے ہیں. ان لوگوں نے نواز شریف سے یہ وعدہ کر لیا کہ 22 کروڑ لوگ گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں اور بلڈی سویلینز ہیں. ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم اگلے سسٹم میں عمران خان کو نہیں آنے دیں گے، تم فکر نہ کرو. یعنی 22 کروڑ لوگ جو مرضی سوچتے رہے ہیں، وہ سکتے ہیں پسند کریں عمران خان کو، ہو سکتا ہے اسے ووٹ دینا چاہیں، ہو سکتا ہے نہ دینا چاہیں، لیکن ان کے بارے میں ہم نے سوچنا ہی نہیں ہے. یہ بلڈی سویلینز ہیں، اور بلڈی سویلینز کا مطلب ہے گنگا، بہرا، اندھا، نکما، جاہل، الو کا پٹھا. یہ سب کچھ انہوں نے ہمیں کہہ دیا. یہ اس قدر حقارت سے ہمیں دیکھتے ہیں. یہ ایسے دیکھتے ہیں ہماری طرف نیچے. میرے پاکستانیوں یاد رکھنا، امریکہ کیوں ہمیں حقارت سے دیکھتا ہے؟ امریکہ کیوں ہمارے وزیر اعظم کے بارے میں اتنی حقارت سے بات کرتا ہے کہ اسے نکالو تو معاف کریں گے ورنہ چھوڑیں گے نہیں؟ کیوں کہتا ہے؟ کہ یہ خود ہمیں حقارت سے دیکھتے ہیں. یہ خود ہمیں عزت دیں گے نا تو امریکہ بھی عزت دے، امریکہ کا باپ بھی عزت دے گا ہمیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آسانی سے کریں گے نہیں. یہ 100 پیاز اور 100 جوتے کھا کے عزت دیں گے ہمیں. لیکن اب ہم نے یہ عزت لینی ہے میرے پاکستانیوں. ہم میں سے کوئی محفوظ نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. لیکن بزدلوں کی طرح ڈرنا نہیں ہے ہم نے. یہ وقت قوم اور اپنے وطن کے لیے کھڑے ہونے کا ہے. اس پاک وطن کے لیے جان دینے کا وقت ہے. ہم پرامن رہیں گے لیکن ان کی گولیاں اپنے سینوں پر کھائیں گے. یہ وقت آنے والا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور بہت قریب ہے یہ آنے والا ہے. یہ پرامن انقلاب نہیں آنے دینا چاہتے. یہ چاہتے ہیں خونی انقلاب آئے اور اس کے ذریعے یہ نظام گرے. تو یہ خود پچھتائیں گے، کیونکہ اس میں تو پھر کوئی نہیں دیکھا جاتا نا. اس میں تو پھر قذافی کا سب کو پتا ہے کیا انجام ہوا تھا. تو ہم نہیں چاہتے یہ ہو. پرامن احتجاج لوگوں کو کرنے دیں. ٹویٹر سے کوئی مرتا نہیں ہے. ہالی ووڈ میں تو اپنی CIA کے خلاف وہ فلمیں بناتے ہیں، اپنی فوج کے خلاف کہ انہوں نے افغانستان میں ڈرگ سمگلنگ کی، یہ کیا وہ کیا. وہاں تو کسی کو نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا. وہ اپنے سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہر 50 سال بعد لیک کر دیتے ہیں کہ CIA کیا کیا کارنامے کرتا رہا ہے، کس کو قتل کرواتا رہا ہے، کہاں رجیم چینج کرتا رہا ہے. یہاں کون سا نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ تھوڑی سی بات ٹویٹر پہ کسی نے کر دی، اس کے خلاف کیس بن گئے. وہ ایک مریم ملک ہیں، ان کا میں دیکھ رہا تھا کہ جی کیس آ گیا جی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے بات کر دی. بھائی اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ واٹ از اسٹیبلشمنٹ؟ کوئی آئین میں لکھا ہوا ہے، کوئی قانون میں لکھا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ ہے کیا؟ کوئی آئینی کوئی ادارہ نہیں ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ تو ایک لفظ ہے جو لوگ ڈرتے ہوئے فوج نہیں کہنا چاہتے. تو اسٹیبلشمنٹ، آپ نے اسٹیبلشمنٹ استعمال کرنا شروع کر دی. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی، آپ پیکا آرڈیننس جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں پھر سے، جبکہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ کیا بات ہوئی کہ ادارہ جو ہے وہ بیچ میں بن جائے گا کہ ادارے کے بہاف پہ آپ بات کر رہے ہیں؟ اس طرح تو پھر ریلوے کے خلاف ہم نہیں بات کر سکتے. ریلوے بھی ایک ادارہ ہے. یا یہ کے خلاف ہم بات نہیں کر سکتے اگر وہاں کچھ غلط ہو رہا ہے، وہ بھی ایک ادارہ ہے. PTV کے بارے میں بات نہ کرو، وہ بھی ایک ادارہ ہے. سب ادارے ہیں پھر تو. یہ خلاف قانون، خلاف آئین حرکتیں ہو رہی ہیں. ٹویٹر پہ لوگوں کو بولنے دیں، اپنے آپ کو وینٹ کرنے دیں. پرامن احتجاج وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دیں.
اس کے بعد لوگ اپنا فیصلہ خود منوا لیں گے آپ سے پرامن طریقے سے. لوگ تو نہیں چاہتے تشدد ہو، لیکن اگر آپ ماریں گے لوگوں کو، جوتے بھی ماریں گے، انہیں بولنے بھی نہیں دیں گے، انہیں جیلوں میں بھی ڈالیں گے، ان پہ دہشت گردی کے مقدمے بھی بنائیں گے، تو پھر انجام آپ کا جو ہوگا 100 پیاز 100 جوتے ہی ہوگا. مجھے تو اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. آپ ہوش کے ناخن لے لیں. میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں. ناظرین یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کریکٹر. اس کریکٹر کی ایک خوبی یہ ہے اس سپر ہیرو کی کہ اس کو جتنا غصہ دلاؤ نا یہ اتنا طاقتور ہوتا جاتا ہے اور اتنا پاگل ہوتا جاتا ہے. اس ٹائم نیوٹرل اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ اس کو دیکھ کے سمجھیں کہ نیوٹرل اس ٹائم یہ ہے. ہم انہیں عقل سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھانے کی، وہ مزید غصے میں زیادہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں اور زیادہ پاگل ہوتے جا رہے ہیں. طاقت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. طاقت نیوٹرل کے پاس ہے ساری. اس ملک کا سارا کنٹرول نیوٹرل کے پاس ہے. عدالتیں اس کے کنٹرول میں ہیں، ادارے اس کے کنٹرول میں ہیں، سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے. لیکن طاقت بڑھتی جا رہی ہے، وہاں ذہنی توازن بھی بگڑتا جا رہا ہے، بالکل حلق کی طرح. تو میں تو سوچ رہا ہوں کہ نیوٹرل کے بجائے آپ سے حلق کہنا شروع کروں، زیادہ اچھا رہے گا، لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے گا. تو میں آہستہ آہستہ ٹرانزیشن کروں گا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے جب میں حلق کہوں تو میں کیا کہہ رہا ہوں. حلق کی صورتحال اس ٹائم بہت بری ہے. حلق کو اس ٹائم ایک جادو کی جپھی کی ضرورت ہے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ حلق جو نیوٹرل ہے اس کا اگر کوئی فیملی، کوئی فرینڈ، کوئی قریبی بندہ دیکھ رہا ہے تو پلیز جائیں اسے ایک جادو کی جپھی دیں اور اس کے کان میں کہیں کہ جناب 1971 میں بھی غلطیاں ہوئیں، اس کے بعد بھی غلطیاں ہوئیں، لیکن یہ جو اب آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ ایک پوری نسل کو اپنے خلاف کر رہے ہیں. اور اپنے سے مراد ایک فرد واحد نہیں ہے. اگر یہ حرکتیں چلتی رہیں تو لوگ ادارے کے بھی خلاف ہو جائیں گے. ابھی نہیں ہیں لوگ ادارے کے خلاف. ابھی جو چند شخصیات ہیں جن پر لوگوں کو شک ہے ان کے فیصلے کے خلاف ہیں، بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے. لیکن بعد میں یہ نفرت بڑھ جائے گی اور یہ ناقابل تلافی ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے. یہ جادو کی جپھی لگا کے اگر کوئی بندہ بات کہہ سکتا ہے تو خدا را کہیں، ایک دم ڈیلیٹ کا بٹن دبا کے ان اہلوں سے جان چھڑائی جا سکتی ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ کرپٹ ہوتے تو پھر بھی پاکستان جیسے ملک میں شاید چل جاتا. پچھلے 30-35 سال اتنا برا حال نہ ہوتا پاکستان کا. اب تو خیر ہمیں قبول نہیں ہے نا، پہلے چل جاتا، ان کے آپشن نہیں تھے. یہ کرپٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کے نااہل بھی ہیں، اور آپ کو نظر آ جائے گا ابھی نہ ان سے مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے، نہ معیشت کنٹرول ہو رہی ہے. یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے چلے. جو انہوں نے 10 سالوں میں نہیں کیا نا، انہیں 6 مہینے مل گئے نا، یہ اس سے زیادہ نقصان پہنچائیں گے. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، مارک مائی ورڈ. کرپٹ کے ساتھ ساتھ نااہل ترین ٹولہ پاکستان پہ مسلط ہو گیا، جس کو کوئی پتہ نہیں ہے معیشت کا کیا کرنا ہے، جو ڈیفیکلٹ ڈیسیجن لینے کی اوقات نہیں ہے ان کی، کیونکہ انہیں پتہ ہے وہ ان پاپولر ہے. اب پیٹرول کی قیمت عمران خان کم کر کے گیا تھا، اس کو پہلے کہتے تھے مہنگا دے رہے ہیں، اب آگے کہہ رہے ہیں اس نے بہت سستا دے کے بڑا ظلم کیا، اب ہم پھنس گئے، ہم کیسے بڑھائیں، مطلب ہمیں گالیاں پڑیں گی. تو تبھی مان جاتے نا کہ عمران خان سستا دے رہا ہے. وہ جب سستا دے رہا تھا نا، اس نے پیسوں کا انتظام کیا ہوا تھا. آپ کو پیسے ظاہر اپنی جیبوں میں ڈالنے ہیں تو آپ عوام کو نہیں دے سکتے، تو آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں ناظرین کہ ملک کس طرف جاتا ہے. لیکن یہ نظام کو گرانا چاہتے ہیں خونی انقلاب کے ذریعے، لیکن عوام پرامن طریقے سے اس نظام کو بدلے گی، اپنے پریشر سے بدلے گی انشاءاللہ تعالیٰ. پریشر پڑا ہوا ہے، اسی لیے یہ قتل و غارت کی طرف جا رہے ہیں. اس کو بڑھاتے جائیں، جتنا یہ بڑھے گا اتنی جلدی یہ سرنڈر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.